अस्सलाम वालेकुम। मैंने जफली शौकत सदर मरकज़ी मोहतमिक रहमान हैदराबाद तेलंगाना स्टेट आपसे मुखातिब हूँ। आज से पहर सिटी पुलिस की जानिब से अय्याम अज़ा के सिलसिले में इंतज़ामात के मकसद से एक जायज़ा इजलास यानी कोऑर्डिनेशन मीटिंग सारजंग म्यूज़ियम के हॉल में मुनक़िद हुई। ये मीटिंग यूँ तो हर साल मुनक़िद होती है, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर कुछ ताख़ीर से मुनक़िद हुई। वैसे भी हम सिटी पुलिस हैदराबाद सिटी पुलिस के बेहद मशकूर व ममनून हैं कि वो हमारे अय्याम अज़ा के 68 डेज़ में 68 दिन 2 महीने 8 दिन तक हमारे साथ भरपूर ताउन करती है। हम भी उनके साथ ताउन करते हैं। लेकिन आज के इजलास में मैंने कुछ बातें कमिश्नर साहब के इल्म में लाई। पहली बात तो ये है कि इमाम हुसैन सबके हैं, किसी एक फ़िरक़े से एक मज़हब से को जोड़ने का सवाल नहीं है। सारी दुनिया की वो कौमें भी इमाम हुसैन को अपना रहनुमा मानती हैं, जो खुदा की वहदानियत पे यकीन नहीं रखती। जहाँ तक अज़ादारी की जारी व सारी का मसला है, इस पे हमको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि खालिक़ कायनात में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि मैं उसके ज़िक्र को बाक़ी रखूँगा जिसने मेरे ज़िक्र को बाक़ी रखा। दुनिया को इस बात पर इत्तेफाक है कि बक़ाए दीन इस्लाम के लिए सन 61 हिजरी में मैदान करबला में इमाम हुसैन की अज़ीम क़ुरबानी ने ता क़यामत इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। तजीद करबला की तुम्हें फ़िक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फ़िक्र नहीं करबला के बाद। पूछा किसी ने मुझसे किसका हुसैन है, जो बोले या हुसैन उसी का हुसैन है। तो आप एक सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन से मसले उस मीटिंग में रखे। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि इस साल जो 1446 हिजरी है, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 1385 साल मुकम्मिल हो गए, यानी 1385 ईयर्स कंप्लीट होंगे। पुलिस को हमने मुहर्रम के सिलसिले में मरकज़ी अंजुमन की जानिब से तफसीली याददाश्त पेश कर दी थी। फिर भी इस मीटिंग में कुछ मसलों को हमने दोबारा उठाया। सबसे पहला मसला था शी टीम का। बीबी कलावे में जो ज़नानी मजलिस का इनेकाद अमल में आता सवेरे, वहाँ पर शी टीम की ज़रूरत है। लास्ट ईयर भी थी। लास्ट ईयर कुछ मिसक्रेंट को पकड़े भी थे, काउंसलिंग करके छोड़े, किसी पे केस भी बुक किए। लेकिन हमने कमिश्नर साहब की मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि न सिर्फ बीबी कलावा बल्कि अली होटल का चौरस्ता, काली मस्जिद, दूर शहर की तमाम रोड तबेले के पास आप शी टीम को तैनात करें। 24/7 आप तैनात करें, क्योंकि इससे जो है बहुत ईटीजिंग की शिकायतें हमारे पर वसूल हो रही हैं। दूसरी बात शी टीम की और हमने ये बताई उनको कि 11 मुहर्रम को सुबह शाम 4 बजे से रात देर गए तक अलावा यतीमा पर हज़ारों ख़वातीन इस अलावे पे हाज़िरी देती हैं। यहाँ पर भी अलावा यतीमा जो डबलपुरा ब्रिज के पास है मौजूद है, वहाँ पर शी टीम का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। एक और मसला जो मरकज़ी अंजुमन के और मेरे इल्म में जो है मोमनी ने लाया था, तो उसको भी हमने उठाया है कि बीबी कलम की वापसी की जो रूट है, मस्जिद अलमास से, मंदिर के सामने से, कटरगुड़े से, शहरियार मंजिल से होते हुए कोमटवाड़ी से बीबी कलम पहुँचता है, वहाँ पर रोशनी की बहुत कमी है।
تو اس پورے راستے کو بھی روشن کیا جائے. جیسے جانے کا راستہ روشن ہوتا ہے اسی طرح آنے کا راستہ بھی روشن ہونا چاہیے. اس مسئلے پر ریاض الحسن افندی MLC گولڈی نے کہا کہ اس مسئلے پر ہم توجہ دیں گے, پوری انشاءاللہ روشن کا نظام رہے گا, جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک بات ہم نے بتائی ہے کہ 6 محرم سے حذاق نظارہ سے RTC بسوں کے داخلے کو بند کر دیا جائے, ڈائیورشن کیا جائے, کیونکہ اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ بہت سارے عزاداروں کو, مومنین کو, آنے جانے والوں کو بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر بھی محرم میں لین آرڈر کا مسئلہ پر بھی ہم نے توجہ دلائی اور کہا کہ جیسے ہر تہواروں میں عیدین کے موقع پر ان سوشل ایلیمنٹ پر نظر رکھی جاتی ہے, اس طرح محرم کے موقع پر بھی ان سوشل ایلیمنٹ پر نظر رکھنی چاہیے. ایک اور اہم مسئلہ جو ہم ہر سال پولیس کو بتاتے ہیں, کسی کے علم میں ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہر سال پولیس آفیسر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہم نے بتایا کہ 8 محرم سے 9 محرم 10 محرم تک اولڈ سٹی میں کے تو پولیس عہدیدار جانتے ہیں, لیکن نیو سٹی سے جو ہمارے ماتمدار آتے ہیں, زدار آتے ہیں, مولالی سے آتے ہیں, مہدی پٹنم سے آتے ہیں, آصف نگر سے آتے ہیں, ٹولی چوکی سے آتے ہیں, جہاں سے بھی آتے ہیں, قلعہ گولکنڈہ سے آتے ہیں, ان کے ساتھ چھوٹی تلواریں, ڈیگرس ماتم کے لیے اپنے ساتھ لاتے ہیں. آپ رسکی کے دوران ضرور روکیے, آپ چیک کیجیے, بخار سیاہ لباس میں ہوں گے ان کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کیجیے. آپ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ سیاہ لباس میں یہ آدمی ہے لیکن یہ آدمی شیعہ نہیں ہو سکتا, کوئی مسکرینٹ ہے یا کوئی بدماش ہے, تو ہم نے اپنا نمبر دے دیا ہے ان کو 90033446 اور ہمارے جنرل سیکریٹری علیزہ صاحب کا نمبر اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ شاہ نواز صاحب کا نمبر, مظہر بھائی صاحب کا نمبر, علی عباس صاحب کا نمبر بھی ہم ان کو دے دیے کہ آپ اس ضرورت پیدا کر سکتے ہیں, پیدا کر کے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم امیڈیٹ آپ کی جو سہایتا کریں گے اس سلسلے میں. اور ایک اہم بات ہم اس وقت پریس کے علم میں لائے کہ ایسے باتیں گشت کر رہی ہیں کہ بی بی کا علم 12:30 بجے کھول دیا جائے گا. علم ٹھیک 1 بجے کھلنا چاہیے جو اس کی روایت ہے. روایتوں میں بار مداخلت ہوگی تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جو روایت ہے, روایت 1 بجے کھلے گا, 1 بجے آپ علم کی سواری جا سکتی ہے. بعض گوشوں سے ایسی باتیں آ رہی, کوشش کی جا رہی ہے اس علم کو جو آدھا گھنٹہ پہلے کھول دیا جائے, نہیں کھلنے دیں. نتیجے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری روایتوں کو آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ منصوبہ بند طریقے پہ یا کس لیے, لیکن جو روٹ ہے وہ آپ کو راستے میں کیا مسئلے مسائل ہے وہ آپ جانیں, وہ لوگ جانیں, لیکن کھلنے کے وقت کو آپ جو ہے تبدیل نہیں کرنا. اور ہم اس مسئلے میں ان کی توجہ لا چکے ہیں. ایک اور بات کہ جو پارکنگ کا مسئلہ تھا اس پر ہم نے بولا کہ خلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ کا جو آفس ہے اولڈ سٹی میں, اس آفس میں آپ پارکنگ کا انتظام کیجیے. حذاق نظارہ کے پاس میوزیم کی روڈ پہ بھی پارکنگ کی اجازت دیجیے. عزاداروں ماتمداروں کو جو آتے ہیں کار پارکنگ کی اجازت دیجیے. پیلی جوڑی جسے پیلی گیٹ کہتے ہیں نظام, وہاں پر بھی ان سے بات کی کہ پارکنگ کا انتظام کیجیے. اور یہ انتظام اگر آپ 2 مہینے 8 دن کرتے ہیں ان سے اجازت لے کے, تو ہمارے لیے جو مجالس علی ولا میں منعقد ہوتی ہے, جو بیت الخلاء میں منعقد ہوتی ہے, آسانی ہوگی ٹریفک کو پاس ہونے کے لیے. اس سلسلے میں بھی ہم نے ان کو توجہ دلائی ہے. اس کے علاوہ GSMC کی جانب سے جو آشف خان جات کے مینٹیننس, ریپیئر اور دیگر راحت پاشی کی جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس پر بھی ہم نے سوال اٹھایا ہے کہ ہم بار آپ سے بتا رہے ہیں کہ یہ GSMC کی لسٹ ہے, یہ لسٹ کے اندر صرف آشف خان کا نام, مقام آشف خانہ کہاں ہے, اس کا ڈور نمبر کیا ہے, کوئی اس میں شامل نہیں ہے. اس کو شامل کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں ہم 1-2 دن میں کمشنر بلدیہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. زونل کمشنر کے تو ہم ان میں لا دیے کہ اس کا ڈور نمبر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں مجلس کے ارکان اسمبلی جعفر صاحب, ذوالفقار صاحب اور گولڈی نے بھی بتایا کہ جو لسٹ ہے وہ سب کو حوالے کر دی جائے گی. برابر جو ممکن ہوگا تعاون ہوگا ہم کریں گے, جس کے لیے بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مرکزی انجمن نے ایک جوائنٹ کنٹرول روم کی مانگ کی ہے, جو پہلے بھی قائم کیا جاتا تھا لیکن وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا تھا. اس لیے جوائنٹ کنٹرول روم پہلے سردار محل میں کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ 24/7 دارالشفا پر پولیس پیکٹ کی ہم نے مانگ کی ہے رہنے کے لیے. اگر ان کو کچھ اکوموڈیشن کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ بھی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. عزیزان محترم, شیعہ مسلم کمیونٹی ایک پیسفل کمیونٹی ہے. کمیونل ہارمنی ہم لوگ برابر مینٹین کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قطب شاہی دور سے حیدرآباد میں محرم ہوتا ہے, 400 سال سے زیادہ
یہ محرم ہم منا چکے ہیں اور منا رہے ہیں۔ 150 سال قطب شاہوں کی حکومت رہی، اور یہی حکومت میں جو گنگا جمنی تہذیب کی بات ہوتی ہے قطب شاہوں کی دین ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اور بہت سارے مسائل بتائے تھے۔ ٹریفک کے مسئلے پر ہم نے وشوا پرشاد صاحب ایڈیشنل سی پی سے بات کی، وہ ہم کو وقت دیے ہیں، ان سے بھی ہم جا کر پوری طرح نمائندگی کرتے ہوئے کہاں کہاں پر کیا کیا ہونا بتائیں گے۔ ویسے میوزک انسپکٹر نعیم صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، کچھ پروگرام آئیڈینٹیفائی کیے، کچھ مقامات آئیڈینٹیفائی کیے، وہاں پر کیا جائے گا۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہائر آفیسر کے علم میں لا کر جو ہے لایا جائے، کیونکہ صرف 7-8 محرم کا مسئلہ نہیں۔ جیسے عنایت جنگ کی جوڑی کی قدیم مجالس ہے، وہاں پر 1 بجے کی قریب مجلس ختم ہوتی ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ٹریفک کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہاں پر کانسٹیبل 11 بجے سے 1 بجے 2 بجے تک رہنا چاہیے، تاکہ ٹریفک کو جو جانے میں موونگ کے لیے آسانی ہو سکے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ہر آپ سے تعاون کرنے کے تیار ہیں۔ کمشنر پولیس اور ڈپٹی کمشنر پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تھی میڈم سے، ڈی سی پی میڈم سے، انجمنوں کی میٹنگ کے سلسلے میں، تو انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ جو ہے ساؤنڈ پولیوشن پہ ذرا کنٹرول کیجیے۔ تو ہم نے بتایا کہ میڈم دیکھیے، ہم انجمنوں کی میٹنگ، انجمنوں کا کام جو ہے جو بلاتا ہے اس کے پاس جا کے مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مائک وہ لگاتا ہے، ہم نہیں لگاتے۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ آواز کم سے رکھیے، ضرورت کے مطابق رکھیے۔ جیسے آپ مائک میں مخاطب کر رہے ہیں، یہ مائک آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، ہماری اپنی جو مجالس ہے اس میں برابر آپ سے تعاون کریں گے سبجیکٹ۔ ویسے بھی میں ایک پرسنلی تمام مومنین مومنات جو مومنین اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں، ان سے میری پرسنل گزارش ہے کہ وہ حد میں ضرورت استعمال کریں، کسی کو ہمارے پر اعتراض کا موقع نہ ملنے پائے۔ بی بی کلاوے کے جہاں تک مجالس کے سلسلہ ہے، 9 محرم کو وہاں پر مرکزی ماتم ہوتا ہے، تو 2018 تک تو آ میں آگے آ پیچھے آ، بہرحال انجمنوں کے ایک ساتھ جمع ہو جاتے تو مشکل ہوتی تھی۔ 2019 میں نے ایک پروگرام سب سے بات چیت کر کے، سب انجمنوں سے بات چیت کر ترتیب دیا، وہ پروگرام جو آج ماشاء اللہ جاری ساری ہے۔ بعض لوگ اس پروگرام کو جو ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی مقصد نہیں ہے، پیسفل طریقے سے جو ہے۔ پھر آپ کا جیسے ٹائم ہوتا ہے 1-2 منٹ پہلے انجمنیں جو ہے ختم کر دیتے ہیں، پھر دوسری انجمن ماشاء اللہ 19 سے بہت ہی پرامن طریقے سے، بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگ ماتم کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں سے بارگاہ مقدس میں جو ماتم ہوتا ہے، انجمن کا مرکزی کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، وہ متولی ہے، وہ پروگرام برسہ برس سے کرتے آئیں، وہ جیسا کرتے ہیں کریں، لیکن ہم اس میں جو ہے کسی قسم کی تبدیلی کی ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ جو ہمارے شیڈول چل رہا ہے چلیے، نہ ہی ہمارے مرکز کا نام اس میں آپ ہم بول دیں کہ انوالو کیجیے، نہ ہی بی بی کلائے میں مرکزی انجمن، نہ یہاں پر یا نہ وہاں پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی انجمن یہ ریکگنائز مرکزی انجمن ہے، اسٹوڈنٹ مرکزی انجمن ہے۔ ہمارے ساتھ جو اور اپنے لوگ دعوے دار ہیں وہ اپنی جگہ رہے ہیں، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کورٹ نے کلیئر کو ان کے آئیے کو ڈسمس کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ مرکزی انجمن جو ہے، آپ نے جو بھی اپنا پروگرام بنا لیا تھا، الیکشن سمجھیے، سلیکشن سمجھیے، وہ سب انویلڈ ہے۔ آپ ہم اس چیزوں میں جانا نہیں ہے، صرف غلط فہمی میں آپ کو دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرکز کے پورے محرم میں کوئی پروگرام نہیں سوائے 2 پروگرام کے، ایک 40 کا جلوس ہے، ایک شب تعزیہ۔ ہاں، جہاں ماتمداروں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ مسئلے ہوتا ہے، ہم نمائندگی ضرور کرتے ہیں، لیکن انٹرفیئر ہم کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو سب سے پہلی غلط فہمی یہ پہنچانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کرتا دھرتا محرم مرکز سے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنی مجلس کرتے، آپ اپنا جلوس نکالتے، ہمارا کیا انوالومنٹ ہے اس کے اندر؟ کوئی انوالومنٹ نہیں، کئی جلوس نکلتے ہیں۔ اب 19 چاند رات کے دن 19 سیر ہمارے کے مرکز سے کیا، ہر انجمن اپنا سیرا نکالیے۔ اس کا کریڈٹ لینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ غلط بات ہے۔ ہمارے جو ہم آپ کو ہوتا ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارے 2 ہی پروگرام ہے، پھر ایک بار میں آپ کو بار بول رہا ہوں۔ اور دوسری بار یہ کہ میرا پھر تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ذرا مل جل کر عزاداری کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، جیسا کہ گزشتہ سال کیے تھے۔ ماشاءاللہ جو آپس میں نوجوان ہیں، کچھ ایسی انبن ہو بھی جائے تو وہاں کو بھی ختم کر دیجیے، سب چیز مل کے سب امام حسین کا ہی پرساد دینے آتے، سب امام حسین کا ہی ماتم کرنے کے لیے آتے۔ اور ایک بات ہم نے یہ بھی کہ جو علاوہ جات کو جو گشت کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم کو جو ہے پیٹرولنگ چاہیے، خاص طور پر 5 محرم سے 9 محرم تک،
بہت ضروری ہے سراؤنڈنگ ایریا میں، اس کے لیے بھی ہم نے تحریری طور پر ان کو نمائندگی کی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے کہ جہاں بھی کا عالم ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں پر آج 54 برس سے گرو شہدائے شبیر سی نازنی کرتی آتی ہے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے مؤثر انتظامات ہم ان کو کرنے کے لیے توجہ دلائے ہیں۔ جہاں تک ہمارے کے محرم کے انتظامات کی بات، جیسا میٹنگ میں ارکان مجلس کے ارکان اسمبلی اور ایم ایل سی صاحب نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے ہونے دیجیے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کوئی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو لائیے ہم کریں گے، ہم اس کے لیے ان کے مشکور ممنون ہیں اور برابر کریں گے۔ ہم کوثر الدین صاحب کے ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال بھی ہماری نمائندگی پر انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا، اور اس سال بھی جو ہے وہ کریں گے ان کے بھی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پولیس کی یہ سیکریٹریٹ میں جو گورنمنٹ کی میٹنگ تھی اس میں بھی تینوں ارکان اسمبلی اور ایم ایل سی ریاض الگولڈی نے تفصیلی طور پر گورنمنٹ کو محرم کے بارے میں بتایا تھا، صرف اولڈ سٹی کا نہیں بلکہ جہاں جہاں ہوتا ہے جیسا جیسا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ہماری تمام ماتمداروں سے یہی اپیل ہے، عزاداروں سے اپیل ہے کہ مل کر غم حسین مناؤ حسینیوں، گھر گھر عزا کا فرش بچھاؤ حسینیوں۔ وہ لوگ شکر کا سجدہ بھی کر نہیں سکتے، کسی نفاق کا ماتھے پہ جن کے پھوڑا ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ساؤزن ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایڈیشنل کمشنر جہانگیر صاحب 40 کر چکے ہیں، وینکٹیشور راؤ صاحب تو 90 سے جانتے ہیں کہ حیدرآباد کا محرم اولڈ سٹی کا کیسا ہوتا ہے، اے سی پی جو ہے، اور مدھوسودن رمضان انسپکٹر وہ بھی کر چکے ہیں، ان کا بھی پورا تجربہ ہے، اور اخیر میں چپ تازیہ وغیرہ یہ رویندر بھی صاحب جو میر چوک کے سی آئی وہ بھی کر چکے ہیں۔ اوورال ہم سے جتوں نے رب پیدا کیا ہم نے بتا دیا، یہاں تک ان کو جو چیزیں تھی بتا چکے ہیں کہ ہم پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع تک کون کون سے اہم پروگرام ہوتے ہیں اور کیسا ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، اس پہ آپ امپلیمنٹ کیجیے۔ کوئی تبدیلیوں میں جو ہے آپ چکر میں مت جائیے، ہے نا، آپ بالکل پیسفل طریقے سے اپنا ماتم کیجیے، آپس میں آپ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن بلا وجہ ہم کوئی انٹرفیئر ہوتے ہیں نہ آپ کا انٹرفیئر ہے۔ ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ محرم کا ایسا مظاہرہ کریں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ حسینی ہوتے ہیں، کیونکہ امام حسین نے دنیا کو سب سے جو اہم پیغام دیا وہ عدم تشدد کا دیا، یعنی نان وائلنس۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی قوم امام حسین کو اپنا رہنما مانتی ہے، کیا آپ کا نان وائلنس پر، تو اسی لیے جو پیغام تھا سر حسین نے جو پیغام دیا تھا کہ سر کٹانا لیکن سر نہیں جھکانا، ظالم کے آگے مظلوم کبھی سر نہیں جھکانا، اور یہی درس ہے کہ مظلوم کربلا نے جو دنیا کو دیا۔ اگر آپ جو ہے جب امام حسین آخری سے واپس ہو رہے تھے تو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا اس دور کے علماء دانشوروں سے کہ تمہاری خاموشی نے ظالموں کو مظلوم پر مسلط کر دیا ہے، اور قرآن حکیم میں خود آئے تھے کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ مظلوم ظالم پہ خاموشی اختیار کریں گے ظلم کرنے والوں پہ تو ظالم کو طاقتور بنائیں گے۔ یہ میں آپ کو جو درس کربلا کے بارے میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بے خوف ہو کے آپ لوگ عزادار کے لیے ماتم کریے، جہاں جہاں ہماری یا کسی اور کی ضرورت پڑے، کسی کی، سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، سب برائے نام سب کے آرگنیزیشن اپنی جگہ، مقصد سب کا ایک ہے، تو سب مل کے جو ہے اچھے سے اچھا محرم منائیں۔ شکریہ۔ سیکریٹریٹ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو لوگ کافی لوگوں کی شکایت ہے جو اس کے اندر بتانے کیسے کافی ٹائم لگا دیے تھے ایجنڈا بتانے کے لیے، اس کے اندر اپنے مسائل حل کرنے کے ایسے کچھ پرابلم ہوا تھا، اس کے بارے میں بتائیے تاکہ۔ دیکھیے اس میں اتنی لمبی تقاریر ہوئی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ میٹنگ ہوئی اور کسی کو بولنے کا موقع بالکل نہیں ملا۔ یہ میٹنگ سے پہلے ایجنڈا نہیں بتایا گیا تھا ان کو تاکہ یہ میٹنگ کے اوپر میٹنگ میں کافی تاخیر ہو گئی تھی کہ ایجنڈا بتانے میں، نہیں میٹنگ جو میں لوگ اپنے مسائل لے کر آئے تھے وہ مسائل بتانے سے محروم رہ گئے۔ اس کی وجہ خود ہم کو جو میٹنگ میں ایجنڈا دیا گیا، میٹنگ میں بیٹھنے کے 15 منٹ کے بعد دیا گیا ایجنڈے پہ، اور ایجنڈے کے مطابق وہ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن جو چیز اس میں ایک بات یہ بولے کہ انچارج منسٹر فل نمبر پا کر کہ جب لوگ بجٹ میں اضافے کی بات کریں تو ان سے یہ پوچھے کہ بھائی کیا کرنا، تو بولے وقتاً جیسی ضرورت پڑیں گی برابر آپ کو جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفسیر اقبال صاحب جو مائنارٹی افیئرس کے سیکریٹری ہے ان سے بھی ہماری بات چیت رہی، انہوں نے بھی جو کافی حوصلہ افزا بات کی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ریپرزنٹیشن ہے مناسب تو آپ ابھی دے سکتے ہیں، ان کے پاس جا کے مل سکتے ہیں کہ جیسا انہوں نے کمٹمنٹ کیا، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کئی لوگوں کی ناراضگی بھی ہے کہ جو آنے والے زائرین ہیں ان کے لیے مسافر خانے کا ایجنڈا تھا، اس کو بولنے کے لیے جو ہے نا
ٹائم ہی نہیں دیے، وقت نہیں دیے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. میں آپ کو 2-3 بتاتا ہوں. 2016 سے گورنمنٹ آپ تلنگانہ سے نمائندگی کرتے آ رہے ہیں کہ ہم کو مسافر خانے کی جگہ دو. میں آپ کو تحریری طور پر اگر پریپریشن پہلے سے ہوتا تو بتاتا تھا. ہم یہاں تک بولے کہ جو بلدیہ کے بازو کا دواخانہ تھا بلدیہ کا، وہ ہم کو دے دو. اگر آپ فری میں نہیں دینا چاہتے تو سرکاری قیمت پہ دے دو، ہماری قوم خرید لیں گے، ہم بنا لیں گے. ٹھیک ہے تحفظ دیا، کوئی نہیں دیے. ہمارے حالانکہ عیسائیوں کو مل چکا، سکھوں کو مل چکا، سبھی کمیونٹی کو مل چکا. اگر کوئی ہم سے ناانصافی کیے تو ہر گورنمنٹ کرتی آئی ہے مسئلے پہ، چاہے وہ کانگریس گورنمنٹ رہو، TDP گورنمنٹ رہو، کوئی بھی رہو. اب اس سال بھی ہم ایک لاسٹ نمائندگی ان کو دیے کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے. تو یہ مسئلے کو ہر چاہے تو گورنمنٹ حل کر سکتی، لیکن کیوں نظر انداز کری یہ نہیں ہوتا. اور سب سے اہم مسئلہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آشف خان آزاد کے سلسلے میں پر بہت سے شکایت آئی ہے. تو ہم لوگ یہ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ صدق مبارک ہے، یہ 435 سالہ پرانی عمارت دارالشفا ہاسپٹل کے نام سے تھی. اور یہ عمارت قلی قطب شاہ کی جو عمارتیں تعمیر ہوئی شہر بسا تو چوتھی عمارت ہے. پہلی ہے چار مینار، دوسرا ہے بادشاہ اشرف خانہ، تیسرا ہے جامع مسجد، چوتھا علیہ سلطان. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم کو افسوس اس بات کا ہوا کہ جب اس سلسلے میں گورنمنٹ آف انڈیا سے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے ریپرزینٹ کرے تو آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کا نام 435 سال کی عمارت کا. اس کے بعد 2016 میں جب ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ بنا، ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی لسٹ میں بھی اس کا نام شامل نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم چیف منسٹر سے بھی نمائندگی کر چکے، چیف سیکریٹری سے کر چکے، سب سے کر چکے. ان کے جوابات بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہم اس پہ کنسیڈر کریں. تو ہمارا یہ مطالبہ کہ اس کو آپ انلسٹ کرنا اور سرکاری سطح پہ اس کے بنانا، کیونکہ ہمارے لیے زیادہ سے تو ہمارے مومنین کے لیے، حیدرآباد کے لیے، تلنگانہ کے لیے کربلا محلہ سے ہم کم نہیں سمجھتے اس کو. 2024 میں بھی مسافر خانے کا انتظامات نہیں ہوئے اور فائنل بجٹ نہیں بتایا گیا کہ محرم کے اندر کتنا بجٹ سینکشن ہوا ٹوٹل. میٹنگ میں صرف 38,46,000 روپے کا بتایا گیا. اس کے بعد بھی 400 سے زائد اشرف خانے وقف بورڈ میں دیا گیا جس کے اپلیکیشنس اور ایڈ کرنے کے لیے. کیا یہ اشرف خانے وقف کے تحت ہے یا نہیں؟ نہیں، اگر آپ اشرف خانوں کی جہاں تک مرمت کی بات یہ سوچ رہے ہیں تو یہ جو اشرف خانے جو تعمیر ہو رہے ہیں GHMC کی جانب سے یا جو بھی ہے، یہ سارے اشرف خانے وقف میں نہیں ہے. نہیں ہے وقف، سارے اشرف خانے آپ دیکھ لیجیے. میں اس میں اور 400 اپلیکیشنس ہے جس کے اندر وقف بورڈ چیئرمین صاحب انسپیکٹرس کو دیے کہ انکوائری کر کے پیر تک کے فائل سبمٹ کرنے کے سے بتائے تاکہ جس کا وقف کے تحت ہے اس کا اماؤنٹ ڈالنے کے لیے. ابھی تک کے جو ہے نا انکمپلیٹ نہیں ہو چکا. مجھے حیرت اس بات کی، آج ایک انجمن کے صدر نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یا تو بولا گیا تھا کہ انجمنوں کی لسٹ بھیجیے آپ لوگ، ہم جو ہے آپ کا جو بھی آپ کو گرانٹ ملتی ہے وہاں سے دیں گے. آج ایک انجمن سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا انسپیکشن کریں گا، ہمارا انسپیکٹر آ کے انسپیکشن کرے گا. تو ایسی امداد ہم کو چاہیے نہیں. اس پہ ہم CO سے اور سیکریٹری سے ملاقات کر کے وہ آفیسر جو اس قسم کی بات کی ہیں ان سے ہم پیچھے بات کی اور ان سے سخت نوٹ لیں گے بات کا. اس سال کے بجٹ کے اندر تو انجمنوں کو بھی پیسے دیا گیا. یہ ہونے کے باوجود یہ ہم سے ریکویسٹ کیا گیا کہ آپ لوگ بھیجیے. تو جب انجمن وہاں پہ گئی لیٹر دو بولے لیٹر کے سے آپ بول رہے ہیں انسپیکشن کریں. انہوں جانتے ہیں کون سی انجمن ہے، کہاں جا کے کہاں ماتم کرتی، کون سا گھر ہے، کیا کر رہے. اگر ایسا چیز ہے آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں بولیے، پھر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جیسا اس مسئلے پہ ہم آپ کو سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بول کے ہم بتائیں نا آپ کو. یہ میونسپل کا سب سے بڑا ہمارے پاس اہم مسئلہ ہے. اس میں اشرف خانے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پوری جو ہے لسٹ ہم لوگ منگائے ہیں اور اس مرتبہ ہم خود جا کے اس کا ڈور نمبر کا مطالبہ کیا کہ گولڈی صاحب نے بنایا کہ یہ چیز ہم کو مل جائے گی وارڈ نمبر. ہم جائیں گے. اور ہمارا اور ایک اس میں مطالبہ ہے کہ اشرف خانے کی تعمیر ہونے سے پہلے کی ویڈیو اور فوٹوگراف، تعمیر ہونے کے بعد ویڈیو فوٹوگراف ہونا چاہیے تاکہ پراپر کام ہوا یا نہیں ہوا. کوشش تو گورنمنٹ کر رہی، کوشش تو ارکان اسمبلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ پراپر کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہم برابر اس کا چیک کریں گے. اگر برابر سیٹسفائی ہم کام سے ہم برابر جو اس کے ساتھ پروٹیسٹ کریں گے، گورنمنٹ سے رجوع ہوں گے. بحیثیت انجمن کے صدر آپ جو اشرف خان میں ماتم ہو رہا ہے 8 محرم کے دن یا 9 کے دن، اس کی ٹائمنگ کی لسٹ آپ تیار کریں. دیکھیے میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ 8 محرم کو جو ماتم بارگاہ میں ہوتا وہ متولی صاحب ہمیشہ سے لسٹ نہیں، ہمیشہ سے ایک کے بات کرتے تو ویسے ہی ہو رہا. حلائے بی بی میں بھی لسٹ، حلائے بی بی میں 2019 میں میں پورا تیار کرتا. پہلے ماتموں کا بھی بتایا کہ بہت گڑبڑ ہوتی تھی. تو 19 سے جیسا شیڈول سے ماتم رہا اس سے ہم کسی کو اس کو آرگنیزیشن کا لیبل نہیں دے رہے. تو یہ بی بی کے لیول ہی لسٹ دیں گے یا مرکز کے؟ نہیں، وہ جو پرانی لسٹ ہے وہ لسٹ دے دیے.
हम ज़रूर मैं उसको तय दिया था, लेकिन मैं उसको मरकज़ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेबल देना नहीं चाहता। हुसैन का मातम में सबको टाइमिंग सबसे पूछ के दी गई थी, आइए और करिए, चले जाइए, और उसके तो रूल्स रेगुलेशन में बता दिए जो 19 से बराबर फॉलो हो रहे। अगर उसमें कोई आदमी डिस्टर्ब करेगा तो बराबर हमको फिर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, है कौन भाई आप करने वाला, ये इतने ज़माने से हम करते आ रहे हैं। हमारे लिए हमारा कोई ग्रेड नहीं, हम सीधा बीबी का लेवल बता दिए पूरा। आप पुलिस भी बताए तो 2019 से जो मातम हो रहा है, ऐसा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है लोगों को, गलत बात है। अशरफ खानों का भी हमारा बहुत जल्द जो है नहीं, लास्ट टाइम जो मलकाजगिरी के अंदर भी हुआ था गड़बड़, वो जो अंजुमनों के मातमों की जो लिस्ट लगी गई थी, वो बाइनर फिर दोबारा निकाल दिया गया था। नहीं, देखिए हमारा, मैं आप अच्छे सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे को मरकर किसी अंजुमन को बुला लेते हैं, क्या नाम उनका, मुतवली साहब, करार साहब, उनका इख्तियार है। लेकिन हमारा एक ही ऑब्जेक्शन था, आपसे नहीं, 23 में, 22 में, 21 में, कि मरकज़ी अंजुमन के बैनर पे ये मरकज़ी अंजुमन का आप नाम नहीं लिखना। मरकज़ी जो हमारी है, हम उनको कोर्ट के आर्डर से पूरा सवाल दे दिए, उनको भी हम नोटिस दे चुके थे, आप ले लो, आपका इख्तियार है, किस हमारा नाम यूज़ नहीं करना। उससे तरह मशीराबाद में भी हम उनको नहीं यूज़ करना बोले, उसी तरह हम जो है गोलकुंडा में भी बोले आप मरकज़ का, आप किसी के नाम से कर लो, हमको कोई इतराज़ नहीं है, मरकज़ का नाम आप नहीं यूज़ कर सकते। मरकज़ 10 मुहर्रम की जो जुलूस वगैरह निकलती है मातम के, वो इंतजाम ये मरकज़ करेंगे या वो मरकज़ करेंगे? आपको गलत फहमी है, कोई किसी का इंतज़ाम नहीं करते। मरकज़ का जो जुलूस निकलता है हाथी वगैरह का, वो परमिशन निज़ाम ट्रस्ट के नाम पे होता है, हम तो सिर्फ पीछे मातम करते हैं। अंजुमनों का जो जुलूस वगैरह निकलता है उसके अंदर काफ़ी ताख़ीर हो रही है आयत तलक की, अल्लामा आयत तलक की यहाँ पर अल्लाह सर तक आयत के कौन, इसमें बीबी कलम का जुलूस? बीबी कलम की मातम अंजुमन है, बीबी कलम को डिस्टर्ब ही नहीं करते। सबसे पहली बात आपको बता दूँ, कहाँ करते बताइए? अलम सामने सामने जाता, पीछे पीछे लोग आते, मातम करते, कहाँ डिस्टर्ब करिए अंजुमन? आप बताइए, कोई अंजुमन आपको मालूम है 26 अंजुमन मातम करते हुए, बताइए एक अंजुमन का नाम बताइए जो डिस्टर्ब, मातमदारों पे ये गलत से गलत इल्ज़ाम लगा के लोग जो है मातमदारों, बताइए कहाँ डिस्टर्ब करिए, कहाँ रोक? आशूरे के अलावा भी अरबईन में भी काफ़ी ताख़ीर हो रही है, अंजुमन वापिस आयत तलक के नहीं, अरबईन के मसले में तो हम आपको 10 मिनट के बाद हमारा एक इजलास है, हम उसके अंदर जायज़ा लेने वाले, उसी वक्त बोलेंगे कि क्या करना है, हमारी प्रोग्राम क्या रहेगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस सिलसिले में बताएंगे। लेकिन जहाँ तक 10 मुहर्रम का सवाल है, कोई मातमी तंजीम किसी को जो है बीबी कलम को तकलीफ, वो लोग अपने डटियाँ बढ़ा लिए, जो भी बढ़ा लिए, उसको तो लेट हो रहा मातम। और मैं आपसे बोला ना, हम 1 बजे से पहले हम खोलने नहीं देंगे, 1 बजे ना मैं खोलिए, 12:30 बजे कैसा रूमर्स चल रहे हैं, ऐसा हम अभी कमिश्नर साहब की मीटिंग में भी बोल चुका हूँ मैं। हमारे रिवायत को मत तोड़िए आप लोग, आप जैसा चाहे मर्जी करें, तो हमारे अकीदों से मत खेलिए, बल्कि थोड़ा न्यूज़ 40 की व्यूअर जानना चाहते हैं कि बीबी कलम का रूट एक बार बता दिए और टाइमिंग बताइए कब निकलता है और कहाँ से होकर। देखिए, मैं ख़दीम बताता हूँ आपको, बीबी कलम निकलता था 1 बजे खुलता था, 1:10 पे हाथी पे सजाने के बाद सवारी निकल जाती है, क़दीम जो चलता है। क्योंकि 1950 से बीबी कलम जब निकलता हम लोग मातम करते हैं, साथ आते हैं गेट तक, चाहे ठंडा होता है वहाँ भी हम लोग मातम करते हैं। ये आज हमारे 54 साल हो रहे, ये हमारा रूटीन है हमारी उसकी बीबी का। ये अलम यहाँ से शेख फैसी कमान से निकलता, बीबी कला सैरी होटल से शेख फैसी कमान, एतबार चौक से जो है मस्कती साहब की रूट, वहाँ से सरदार महल के सामने से होते हुए, गुलजारों से होते हुए, पंजे शाखत में रसूल से, फिर एतबार चौक से मंडी मेरान, पुराने दारुशफ़ा, काली खबर होते हुए मस्जिद अलाई के पास ठंडा होता था। ये बीबी कलम की ख़दीम, और ये रोड तकरीबन 7 किलोमीटर की रोड है, छोटा जुलूस नहीं है, 7 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन। तो वहाँ पर जो हम लोग ठंडा करने के बाद मजलिस पुरसा भी मुनक़िद करते हैं, मजलिस शाम गरीबा भी होती है, इस सिलसिले में है। लेकिन जहाँ तक जो है मातमदारों पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, गलत है। मातमदार कोई बीबी कलम को रोके नहीं, कुछ नहीं। अंजुमन मासूमीन मातम करते रहती है, अलम गुजारता, वो लोग भी रास्ता दे देते, और जो सामने अंजुमन रहती वो भी रास्ता देती। हम तो आगे चले जाते, सवाल ही नहीं हमारे तक वहाँ निकालना, मौका ही नहीं देते हम इस। तो कोई भी अंजुमन रोके नहीं, जो आपके कोई ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उनको दूर कर दीजिए आप। इस्तेफाल कैसे जो डाल रहे हैं रास्ते में, वो हाथी पलटने कैसे काफ़ी मुश्किल हो रहा है उसके लिए, तो उन लोग के लिए टाइम काफ़ी हो जा रहा है वापस ऐसे लगे हाथी से। वो उनका प्रॉब्लम है, देखना हम मातम मंडी छोड़ो तो कहाँ स्टेज है, कहाँ है, क्या ये हम नहीं कर सकते ना, हमको तो टाइम रोने धोने मातम से हमको फुर्सत नहीं। वो जैसा लगता था, क्या लगता था, क्या देखना आप लोग देख, जल्द से जल्द आप ज़्यारत कीजिए, ज़्यारत करके जो है हमको छोड़ दीजिए। हर आदमी चाहेगा कि बीवी मेरे घर में आना, बोले तो कैसा होगा बोला। लास्ट ईयर भी जो है तकरीबन जो है अल्लाह में ताख़िर में उनको झूला जो था उनका
ढीला बांधे थे, झूला से झूला निकालना पड़ा, फिर डालना पड़ा। ये उनके अपने प्रॉब्लम से, ये पब्लिक में नहीं आते। हम ये पूरी एहतराम के साथ जो है ये एलम को लाना चाहिए। एक और हमारे से इस मीटिंग में पुलिस की रियाजुल अफंदी एक अच्छी बात उठाए कि हमेशा दारुशफा पे जो है कमिश्नर पुलिस साहब घटी चढ़ाते थे। अब 3 साल से हम देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे चढ़ा रहे हैं चार मीनार पे। जी, चार मीनार पे भी चढ़े, अब ये मरकज़ है, यहाँ पर भी चढ़े। लेकिन उसका रीज़न इस लास्ट ईयर हम पुलिस वालों से बात मैं करा था, तो वो लोग ये बताए थे कि भाई यहाँ पे जो मुश्किल हो रही, जगह नहीं दे रही, बड़ी रास्ता जिस हिसाब से सवाल करें वो पूरी चीज़ें सामने आ जा रही। हमारा टूट चुका है पुलिस स्टेशन, फिर भी हम कोशिश करें। अगर कोशिश करते हैं तो बेहतर है, ऐसा कुछ भी सवाल नहीं बताने। अब जो हमारे ट्रेडिशन हो, ट्रेडिशन में इंटरफेरेंस हम नई नस्ल को हम बताते चलेंगे। और जहाँ तक आप इससे पहले भी सवाल किए थे, जहाँ के मरकज़ जीवन का मामला है, मैं आपको बता दूंगा कि मरकज़ के क़याम से लेकर आज तक कितने मरतबा मरकज़ को तोड़ने की कोशिश की, क्या हुआ किधर हुआ। 10 मुहर्रम के बाद आप लोगों को बुलाऊंगा और डॉक्यूमेंट्री में आपको प्रूफ बता दूंगा। उसके बाद आप इंक्वायरी कर लीजिए, जो करना करिए। हमारा मकसद देखिए, हुसैन सब के सब मिलके मातम करो, ख़त्म। और आज आपको एक छोटी सी बात करके मैं इख्तिताम करना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि मरकज़ है, मरकज़ 5 मरकज़ चलते हैं हैदराबाद में, आप लोग इल्म भी, इसलिए मैं 60 साल गुजार दिया आज़ादारी के। इसलिए मैं आपको 10 मिनट के बाद एक स्पेशल आपकी कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा कि कैसा हुआ, क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। सब डॉक्यूमेंट्री जैसा ये बताया, सब प्रूफ से बताऊंगा।